ऐमन, तुम अभी तक यहीं हो? चलो जल्दी करो, गाड़ी बाहर खड़ी है और मम्मी बार बार कॉल कर रही है। जारा ने अपनी किताबें बैग में ठूसते हुए जल्दी से कहा। ऐमन ने लाइब्रेरी की मेज पर फैले हुए अपनी नोट समेटे और एक गहरी सांस ली। बस 2 मिनट जारा, ये असाइनमेंट आज ही खत्म करनी थी, वरना प्रोफेसर ने कल क्लास में घुसने नहीं देना। तुम चलो, मैं बस आई। अरे पागल हो क्या? तुम जानती हो ना बाहर हालात कैसे हैं, और भाई ने सख्ती से मना किया है कि तुम्हें अकेले नहीं छोड़ना। जारा ने परेशानी से घड़ी की तरफ देखा। एमन हंस पड़ी। उसकी हंसी में एक अजीब सी बेनियाजी थी। भाई तो बस डरते रहते हैं जारा, ये यूनिवर्सिटी है, कोई जंगल नहीं। तुम जाओ, मम्मी इंतजार कर रही होंगी, मैं रिक्शा ले लूंगी। अच्छा बाबा, तुम नहीं मानोगी। मैं जा रही हूँ, लेकिन पहुंचकर मैसेज लाजमी करना। जारा बड़बड़ाती हुई लाइब्रेरी से बाहर निकल गई। एमन दोबारा अपने काम में मगन हो गई। उसे अंदाज़ा नहीं था कि यूनिवर्सिटी की ये खामोशी आज उसे किसी तूफान की तरफ ले जा रही है। जब वो अपना काम ख़त्म करके बाहर निकली तो शाम के साए गहरे हो चुके थे और आसमान पर काले बादल छा रहे थे। ठंडी हवा चल रही थी जो किसी बड़े तूफान का पता दे रही थी। वो यूनिवर्सिटी के मेन गेट की तरफ बढ़ रही थी जब अचानक एक काली चमकती हुई गाड़ी उसके बिल्कुल करीब आकर रुकी। टायरों के रगड़ने की आवाज़ इतनी तेज थी कि एमन उछलकर पीछे हटी। देख कर नहीं चला सकती क्या? एमन ने गुस्से से चलाया। गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खुला और 2 लंबे चौड़े आदमी बाहर निकले। उनके चेहरे पर कोई तासुर नहीं था। एमन जलाल, एक ने भारी आवाज़ में पूछा। जी, आप कौन हैं और मेरा नाम कैसे जानते हैं? एमन का दिल जोर से धड़कने लगा। आपको हमारे साथ चलना होगा। दूसरे ने सख्ती से उसका बाजू पकड़ा। छोड़ो मेरा बाजू, ये क्या बदतमीजी है? मैं कहीं नहीं जा रही। बचाओ, कोई है? एमन ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले कि वो दोबारा कुछ कहती, एक आदमी ने उसके मुंह पे रुमाल रख दिया। दिमाग में अंधेरा छाने लगा। उसे बस इतना याद रहा कि उसे गाड़ी में धकेला गया और फिर सब कुछ खत्म हो गया। जब एमन की आंख खुली तो उसे अपने सर में शदीद दर्द महसूस हुआ। उसने आंखें खोली तो सामने एक आलीशान कमरा था, लेकिन वहां की फिजा बहुत ही बोझल थी। बाहर बारिश आ रही थी और बिजली की कड़क कमरे के अंदर तक सुनाई दे रही थी। जाग गई तुम? एक सर्द और स्पारदार आवाज गूंजी। एम्मा ने चौंक कर देखा। सामने सोफे पर एक शख्स बैठा था जिसने सियाह रंग का 3 पीस सूट पहना हुआ था। उसके हाथ में एक फाइल थी और चेहरे पर ऐसी सख्ती थी जैसे वो इंसान नहीं पत्थर का बना हो। कौन हो तुम और मुझे यहाँ क्यों लाए हो? एमन ने हिम्मत जमा करके पूछा, हालांकि उसका पूरा जिस्म कांप रहा था। वो शख्स उठा और धीरे धीरे चलता हुआ एमन के करीब आया। उसकी आहट एमन के दिल में हथौड़े की तरह लग रही थी। मेरा नाम अरगमान सलार है। उसने अपना तारुफ इस तरह कराया जैसे कोई बहुत बड़ा एजाज हो। अरगमान सलार? मैंने कभी ये नाम नहीं सुना। तो मुझे यहाँ से जाने दो, वरना मेरे भाई पुलिस को बुला लेंगे। एमन बेड से उतर कर दरवाजे की तरफ बढ़ी। अरगमान ने एक जोरदार कहका लगाया जिसमें सिर्फ जहर भरा था। तुम्हारे भाई फारिस जलाल, वो खुद इस वक्त मेरी कैद में है एमन, और यकीन करो पुलिस उसकी मदद नहीं कर सकेगी, क्योंकि इस वक्त वो एक ऐसे जुर्म में अंदर है जिसकी सजा सिर्फ मौत है। एमन के पैरों तले से जमीन निकल गई। फारिस भाई, जुर्म? तुम झूठ बोल रहे हो। वो ऐसे कुछ नहीं कर सकते। वाकई? अर्गमान ने फाइल एमल की तरफ उछाली। ये देखो, तुम्हारे भाई ने मेरी बहन आयजा की जिंदगी बर्बाद की है। उसने उसे धोखा दिया, उसकी इज्जत के साथ खेला, और आज मेरी बहन अस्पताल में एक जिंदा लाश बन चुकी है। एमन ने लरसते हाथों से फाइल खोली। उसमें फारिस की कुछ तस्वीरें थीं और कुछ दस्तावेज़ात थे। उसका सर चकराने लगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। भाई तो बहुत शरीफ है। शराफत का निकाब उतर चुका है अमन। अरमान उसके इतने करीब आ गया कि अमन को उसके गुस्से की तपिश महसूस होने लगी। तुम्हारे भाई ने मेरी बहन की हंसी छीनी थी, अब मैं तुम्हारी जिंदगी से सुकून छीन लूंगा। अमन ने पीछे हटते हुए दीवार का सहारा लिया। मेरा क्या कसूर है? अगर भाई ने कुछ किया है तो उन्हें सजा दो। मुझे क्यों यहाँ लाए हो? क्योंकि उसे तकलीफ तब होगी जब वो अपनी अकलौती बहन को मेरे रहमो करम पर देखेगा। अरमान ने उसके चेहरे के करीब झुककर कहा। बाहर तूफान है अमन, और तुम्हारी जिंदगी में भी अब एक तूफान ही रहेगा। अमन ने हिम्मत जमा की और अरमान की आंखों में आंखें डालकर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन लहजे में बला की सकती थी। तुम समझ रहे हो कि तुम मुझे डरा दोगे? अरमान सलार, तुम मेरे जिस्म को यहाँ कैद कर सकती हो, लेकिन मेरी रूह को नहीं। तुम जितना चाहो जुल्म कर लो, मैं तुम्हारे सामने कभी नहीं झुकूंगी। अरमान के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आई। जज्बा अच्छा है,
لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ کب تک برقرار رہتا ہے۔ وہ پلٹا اور کمرے کا دروازہ باہر سے لاک کر دیا۔ ایمن وہیں زمین پر بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ باہر بارش اور تیز ہو گئی تھی، جیسے قدرت بھی اس کے حال پر آنسو بہا رہی ہو۔ اگلی صبح جب ارغمان دوبارہ کمرے میں آیا تو ایمن وہیں فرش پر سوئی ہوئی تھی۔ ارغمان نے اسے ٹھوکر مار کر اٹھایا۔ یہ سونے کا وقت نہیں ہے۔ ایمن ہڑبڑا کے اٹھی۔ اس کا چہرہ سوجا ہوا تھا اور آنکھیں سرخ تھیں۔ یہ کاغذات دیکھو۔ ایمن نے ایک نکاح نامہ میز پہ رکھا۔ اس پر سائن کرو۔ ایمن نے کاغذات دیکھے اور پھر ارغمان کو۔ نکاح؟ تم پاگل ہو گئے ہو؟ میں تم سے کبھی نکاح نہیں کروں گی۔ تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے ایمن۔ ارغمان نے اپنا فون نکالا اور ایک ویڈیو چلائی۔ ویڈیو میں فارس ایک اندھیری سین میں بند تھا اور دو آدمی اسے بے رحمی سے مار رہے تھے۔ نہیں بھائی کو چھوڑ دو پلیز، انہیں مت مارو۔ ایمن چلانے لگی۔ تو سائن کرو۔ ارغمان نے قلم اس کی طرف بڑھایا۔ اگر تم میری بیوی بن کر اس گھر میں رہو گی تو تمہارا بھائی زندہ رہے گا، ورنہ اگلی ویڈیو میں تمہیں اس کی لاش نظر آئے گی۔ ایمن کا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ اس نے ارغمان کی طرف دیکھا جو ایک شکاری کی طرح اپنی جیت کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے بند آنکھوں سے قلم پکڑا اور نکاح نامے پر دستخط کر دیے۔ ارغمان نے کاغذات اٹھائے اور فاتحانہ انداز میں بولا، مبارک ہو ایمن۔ ارغمان سالار، آج سے تم اس گھر کی ملکہ نہیں بلکہ میری قیدی ہو۔ ایمن نے اپنی آنسو پونچھی اور ایک لمبا سانس لیا۔ تم نے جیت تو حاصل کر لیا ارغمان، لیکن یہ یاد رکھنا کہ زبردستی کے رشتے کبھی پھلتے پھولتے نہیں ہیں۔ تم میری زندگی برباد کر سکتی ہو لیکن میرا دل کبھی نہیں جیت سکو گی۔ ارغمان نے اس کی بات کو نظر انداز کیا اور باہر نکلتے ہوئے بولا، تیار ہو جاؤ، شام کو ہمیں ایک پارٹی میں جانا ہے۔ دنیا کو دکھانا بھی تو ہے کہ میری دلہن کتنی خوبصورت ہے۔ ایمن وہیں کھڑی رہ گئی۔ ایمن شیشے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھ رہی تھی، لیکن اسے اپنی پہچان کھوئی کھوئی محسوس ہو رہی تھی۔ ارغمان نے اس کے لیے ایک نہایت قیمتی اور گہرے سرخ رنگ کا جوڑا بھیجا تھا جو شاید کسی شہزادی کے لیے بنا تھا، مگر ایمن کو یہ لباس کسی کفن سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ تیار ہو گئی تم؟ ارغمان کی آواز کمرے میں گونجی۔ وہ دروازے پر ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ اس کی نظریں ایمن کے سراپے کا جائزہ لے رہی تھی۔ ایمن نے پلٹ کر اسے نہیں دیکھا۔ تمہاری شرط پوری ہو گئی ہے، میں نے نکاح کر لیا ہے، اب میری بھائی کو چھوڑ دو۔ ارغمان چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ ایمن کا پورا وجود اس کے چھونے سے لرز اٹھا، لیکن اس نے خود کو سنبھالا۔ ارغمان نے جھک کر اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ اتنی جلدی کیا ہے ایمن؟ ابھی تو کھیل شروع ہوا ہے۔ تمہارے بھائی کی جان اب تمہارے رویے پر منحصر ہے۔ جب تک تم اچھی بیوی کا ناٹک کرتی رہو گی وہ محفوظ رہے گا۔ ناٹک؟ ایمن نے آئینے میں اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تم چاہتے ہو کہ میں دنیا کے سامنے تمہاری محبت کا بھرم رکھوں؟ بالکل۔ آج رات کی پارٹی میرے بزنس پارٹنر کے لیے ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ سب دیکھیں کہ ارغمان سالار نے کتنی خوبصورت لڑکی کو اپنی قید میں لیا ہے۔ اس نے ایک ظالمانہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اب چلو، گاڑی باہر کھڑی ہے۔ پارٹی کا ماحول بہت ہی پرتعش تھا۔ بڑے بڑے بزنس مین اور ان کی بیک مات وہاں موجود تھیں۔ جیسے ہی ارغمان ایمن کا ہاتھ تھامے ہال میں داخل ہوا، سب کی نظریں ان پر ڈھیر ہو گئی۔ ارغمان نے ایمن کا ہاتھ اتنی سختی سے پکڑا ہوا تھا کہ اس کی انگلیاں نیلی پڑ رہی تھیں، مگر ایمن کے چہرے پر ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ اوہ ارغمان، یہ تمہاری وائف ہے، بہت ہی خوبصورت ہے۔ ایک ادھیڑ عمر کے شخص نے آگے بڑھ کر مبارکباد دی۔ شکریہ مسٹر کمال، جی یہ ایمن ہے، میری زندگی کا سب سے قیمتی انتخاب۔ ارغمان نے بڑے فخر سے کہا، جیسے وہ کسی ٹرافی کی بات کر رہا ہو۔ ایمن کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ چیخ چیخ کر سب کو بتائے کہ یہ شخص کتنا ظالم ہے، لیکن اسے اپنے بھائی کا وہ زخمی چہرہ یاد آ جاتا جو اس نے ویڈیو میں دیکھا تھا۔ وہ بس ایک مصنوعی مسکراہٹ سجائے کھڑی رہی۔ اچانک ارغمان کی ایک پرانی دوست سارہ ان کے قریب آئی۔ سارہ نے بہت ہی مختصر لباس پہنا ہوا تھا اور اس کے انداز سے صاف ظاہر تھا کہ وہ ارغمان میں دلچسپی رکھتی ہے۔ ارغمان، تم نے تو ہمیں بتایا ہی نہیں کہ تم نے شادی کر لی ہے۔ سارہ نے ارغمان کے بازو میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا۔ اس نے ایمن کو ایک حقارت امیز نظر سے دیکھا۔ ویسے چوائس بری نہیں ہے، تھوڑی سادہ ہے مگر ٹھیک ہے۔ ارغمان نے سارہ کو دور کرنے کی بجائے اسے مزید اپنے قریب کر لیا۔ ہاں سارہ، بس اچانک ہی سب ہو گیا۔ تم تو جانتی ہو مجھے سرپرائزز پسند ہیں۔
ایمن نے دیکھا کہ ارغمان جان بوجھ کر سارا کے ساتھ ہنس ہنس کے باتیں کر رہا ہے اور اسے مکمل طور پر نظر انداز کر رہا ہے۔ وہ چاہ رہا تھا کہ ایمن کو ذلت محسوس ہو، اسے جلن ہو، لیکن ایمن نے ایک لمبا سانس لیا اور قریب پڑی ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس نے بیٹر سے پانی کا گلاس لیا اور سکون سے پینے لگی۔ ارحمان کی نظریں بار بار ایمن کی طرف اٹھ رہی تھی۔ اسے امید تھی کہ ایمن غصے میں وہاں سے چلی جائے گی یا کم از کم اس کے چہرے پر دکھ کے تاثرات ہوں گے، مگر ایمن تو ایسے بیٹھی تھی جیسے اسے کوئی فرق ہی نہ پڑ رہا ہو۔ کچھ دیر بعد ارحمان غصے میں ایمن کے پاس آیا۔ تم یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ چلو میرے ساتھ، کچھ لوگوں سے ملوانا ہے۔ ایمن نے اطمینان سے سر اٹھایا۔ ارحمان، میں تھک گئی ہوں، تم اپنے دوست سارا کے ساتھ انجوائے کرو، وہ تمہاری باتوں میں کافی دلچسپی لے رہی ہے۔ مجھے مکھن میں بال کی طرح نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود ہی ایک طرف رہنے میں خوش ہوں۔ ارغمان کے جبڑے بچ گئے۔ تمہاری یہ ہمت، تم میری بیوی ہو، تمہیں میرے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا، صرف کاغذوں پر ارغمان۔ ایمن نے دھیمی مگر مضبوط آواز میں کہا، تم نے میرا جسم خریدا ہے، میرا وقت اور میری توجہ نہیں۔ ارغمان نے غصے سے اس کا بازو پکڑا اور اسے ہال کے کونے میں لے گیا۔ میری بات کان کھول کے سن لو ایمن، تم یہاں میری مرضی سے آئی ہو اور میری مرضی سے ہی جاؤ گی۔ یہ بے نیازی کا ڈرامہ بند کرو، ورنہ تمہارے بھائی کے لیے اگلی صبح بہت بھاری ہوگی۔ ایمن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن اس نے انہیں گرنے نہیں دیا۔ تم صرف دھمکیاں دینے جاتے ہو ارغمان، تم ایک بزدل انسان ہو جو ایک لڑکی کو کمزور کر کے خود کو طاقتور سمجھتا ہے۔ ارغمان نے اسے وہیں چھوڑا اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ وہ پہلی بار کسی عورت کے سامنے خود کو ہارا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ اگلے دن ایمن کے لیے کسی ڈراؤنے خواب سے کم نہیں تھے۔ ارغمان نے اسے گھر میں نظر بند کر دیا تھا۔ وہ نہ کسی سے مل سکتی تھی اور نہ ہی کہیں جا سکتی تھی۔ گھر کے ملازم بھی اس سے بات کرنے سے ڈرتے تھے۔ ایک دوپہر ایمن کچن میں گئی تو وہاں ارغمان کی بوڑھی ملازمہ ماسی سکینہ کام کر رہی تھی۔ ماسی، میں آپ کی کچھ مدد کروں؟ ایمن نے نرمی سے پوچھا۔ ماسی سکینہ نے ڈرتے ڈرتے دروازے کی طرف دیکھا۔ نہیں بیٹی، صاحب کو پتہ چلا تو وہ بہت غصہ کریں گے، آپ آرام کریں، یہ ہمارا کام ہے۔ ایمن مسکرائی۔ ماسی، کام کرنے سے کوئی چھوٹا نہیں ہو جاتا، اور ویسے بھی اس قید خانے میں بیٹھ کر میرا دماغ پھٹ جائے گا۔ لائے، میں سبزیاں کاٹ دیتی ہوں۔ ایمن ماسی کے ساتھ باتیں کرنے لگی۔ اسے پتہ چلا کہ ارغمان بچپن ہی سے ایسا نہیں تھا۔ اس کے والدین کے انتقال کے بعد اس نے اپنی بہن آئزہ کو ماں باپ بن کے پالا تھا۔ آئزہ اس کی کمزوری تھی، اور جب فارس نے اس کا دل توڑا تو ارغمان کا انسانیت پر سے پار اٹھ گیا۔ بیٹی، صاحب برے نہیں ہیں، بس حالات نے انہیں پتھر بنا دیا ہے۔ ماسی نے ٹھنڈی آہ بھری۔ ایمن خاموش رہی۔ اسے آئزہ کے لیے ہمدردی محسوس ہو رہی تھی، لیکن ارغمان کے طریقے اسے اب بھی ظالمانہ لگتی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کیا ایک گناہ کی سزا پوری زندگی دی جانی چاہیے۔ اسی وقت ارغمان کچن میں داخل ہوا۔ ایمن کو ماسی سکینہ کے ساتھ ہنستے ہوئے دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑ گئی۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ وہ دھاڑا۔ ماسی سکینہ سہم کر ایک طرف ہو گئی۔ ایمن نے سکون سے چھری رکھی اور اس کی طرف دیکھا۔ میں ماسی کی مدد کر رہی تھی۔ کیوں؟ کیا یہاں سانس لینا بھی منع ہے؟ تم اس گھر کی بہو ہو، کچن میں ملازموں کے ساتھ بیٹھنا تمہیں زیب نہیں دیتا، ارغمان نے حقارت سے کہا۔ بہو؟ ایمن نے طنزیہ ہنسی ہنسی۔ تم نے تو کہا تھا کہ میں تمہاری قیدی ہوں، اور قیدیوں کا کوئی رتبہ نہیں ہوتا ارغمان۔ مجھے ملازموں کے ساتھ بیٹھنا اچھا لگتا ہے، کیونکہ ان کے سینے میں کم از کم دل تو ہوتے ہیں، تمہاری طرح پتھر نہیں۔ ارغمان کا پارا چڑھ گیا۔ اس نے ایمن کا ہاتھ پکڑا اور اسے گھسیٹتا ہوا اوپر والے کمرے میں لے گیا۔ تمہیں اپنی اوقات بھولنے کی عادت ہو گئی ہے، شاید مجھے تمہیں یاد دلانا پڑے گا کہ تم یہاں کیوں ہو۔ اس نے ایمن کو بیڈ پہ پٹکا اور اس پر جھک گیا۔ تمہارا بھائی جیل میں سڑ رہا ہے اور تم یہاں ہنس رہی ہو، تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں معاف کر دوں گا؟ ایمن نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ میں نے معافی مانگی ہی کب ہے؟ اور جہاں تک بھائی کی بات ہے، اگر اس نے گناہ کیا ہے تو اسے قانون سزا دے، تم خدا بننے کی کوشش کیوں کر رہی ہو؟ ارغمان نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے شکنجے میں لے لیا۔ قانون بہت سست ہے ایمن، میں فوری انصاف پر یقین رکھتا ہوں، اور میرا انصاف یہ ہے کہ جتنی میری بہن تڑپی ہے اس سے زیادہ تم تڑپو گی، تو تڑپاؤ نا، ایمن نے چیخ کر کہا۔ مارو مجھے، زخمی کرو، لیکن یاد رکھنا تم میرا جسم توڑ سکتی ہو، میرا حوصلہ نہیں۔ تم جتنی ذلت دو گے میں اتنی ہی مضبوط بنوں گی۔ ارغمان نے اسے جھٹکے سے چھوڑا اور کمرے سے باہر نکل کر دروازہ لاک کر دیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس لڑکی سے جیت کیوں نہیں پا رہا۔ وہ جتنا اسے دبانے کی کوشش کرتا، وہ اتنی ہی سر اٹھا کے کھڑی ہو جاتی۔
رات کے پچھلے پہر ایمن کی آنکھ کھلی۔ اسے پیاس لگی تھی لیکن جگ میں پانی ختم تھا۔ اس نے دروازہ نوک کیا مگر باہر کوئی نہیں تھا۔ شاید گارڈ سو گیا تھا۔ اس نے دیکھا کہ بالکنی کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ وہ بالکنی میں آئی تو دیکھا کہ نیچے لان میں ارغمان اکیلا بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے ہاتھ میں ایک گلاس تھا اور وہ آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ایمن نے ہوئی کیا تو ارغمان کے چہرے پر وہ سختی نہیں تھی جو عام طور پر ہوتی تھی۔ وہاں ایک گہرا دکھ اور تنہائی تھی۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی۔ اسے پہلی بار ارغمان ایک ظالم شکاری نہیں بلکہ ایک ہارا ہوا انسان لگا۔ وہ چپکے سے نیچے آئی۔ ارغمان اسے دیکھ کر چونک کیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تمہیں تو کمرے میں ہونا چاہیے تھا۔ ایمن نے کوئی جواب نہیں دیا اور اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ تمہیں نیند نہیں آتی ارغمان؟ میری نیندیں بہت پہلے ہی اڑ چکی ہے، اس نے تلخی سے کہا اور گلاس کا ایک لمبا گھونٹ بھرا۔ بدلہ لینے سے سکون نہیں ملتا، ایمن نے نرمی سے کہا۔ تم نے مجھے قید کر لیا، میرے بھائی کو جیل بھیج دیا، لیکن کیا آئزہ ٹھیک ہو گئی؟ کیا تمہارا دکھ کم ہوا؟ ارغمان نے غصے سے گلاس میز پر پٹکا۔ تم مجھے لیکچر مت دو۔ تم نہیں جانتی کہ اپنی بہن کو اس حال میں دیکھنا کیسا ہوتا ہے۔ وہ لڑکی جو ہر وقت چہکتی تھی آج ایک کمرے میں بند دیواروں کو تکتی رہتی ہے۔ اس نے خودکشی کی کوشش کی تھی ایمن، صرف تمہارے بھائی کی وجہ سے۔ ایمن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے دکھ ہے ارغمان، واقعی دکھ ہے۔ کاش میں کچھ کر سکتی، لیکن اس سب سے میرا کیا قصور ہے؟ میں نے تو آئزہ کا کبھی برا نہیں چاہا۔ تم اس کی بہن ہو، بس یہی تمہارا قصور ہے۔ ارغمان کی آواز میں اب غصہ کم اور درد زیادہ تھا۔ اگر تم مجھے مار کر یا قید کر کے خوش ہو سکتے ہو تو شوق سے کرو، ایمن نے اٹھتے ہوئے کہا۔ لیکن یاد رکھنا ارغمان، نفرت صرف نفرت کو جنم دیتی ہے۔ اگر تم اسی آگ میں جلتے رہے تو ایک دن تم بھی راکھ ہو جاؤ گے۔ وہ واپس اپنے کمرے کی طرف چل دی جبکہ ارغمان وہیں ساکت بیٹھا رہا۔ ایمن کے الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ وہ شاید غلط راستے پہ چل پڑا ہے۔ اگلے دن ارغمان نے ایمن کو حیران کر دیا۔ اس نے اسے ایک بڑی لائبریری میں جانے کی اجازت دے دی جو اس کے گھر کے پچھلے حصے میں تھی۔ تم وہاں جا کے پڑھ سکتی ہو، لیکن گھر سے باہر قدم رکھنے کی کوشش مت کرنا، ارغمان نسپارٹ لہجے میں کہا۔ ایمن کے لیے یہ ایک بہت بڑی آزادی تھی۔ وہ سارا دن کتابوں میں گم رہتی۔ ایک دن اسے وہاں ایک پرانی ڈائری ملی۔ وہ ڈائری آئزہ کی تھی۔ ایمن نے اسے کھولا تو اس میں فارس کے لیے ڈھیر ساری محبت لکھی تھی، لیکن آخری صفحات پر دکھ اور کرب کی داستان تھی۔ آئزہ نے لکھا تھا کہ اسے پتہ چلا ہے کہ فارس اس سے نہیں بلکہ اس کی دولت سے محبت کرتا تھا۔ ایمن کا دل کٹ کے رہ گیا۔ اسے اپنے بھائی پر غصہ آ رہا تھا، لیکن ساتھ ہی اسے شک ہوا کہ فارس اتنا گرا ہوا انسان نہیں ہو سکتا۔ اس نے سوچا کہ اسے سچائی کا پتہ لگانا ہوگا۔ اسی شام جب ارغمان گھر آیا تو وہ بہت ہی پریشان لگ رہا تھا۔ اس کے کچھ دشمنوں نے اسے دھمکی دی تھی کہ وہ اسے مار دیں گے۔ ایمن نے اسے فون پر کسی سے غصے میں بات کرتے سنا۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں ان بزدلوں میں سے نہیں ہوں، ارغمان چلا رہا تھا۔ ایمن نے دیکھا کہ ارغمان کی سیکیورٹی بہت سخت کر دی گئی ہے۔ ارغمان نے ایمن کو بھی سختی سے منع کیا کہ وہ بالکنی میں نہ آئے۔ رات کے وقت جب ارغمان اپنی گاڑی سے گھر میں داخل ہو رہا تھا، اچانک باہر فائرنگ کی آواز آئی۔ ایمن کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ دوڑتی ہوئی نیچے آئی۔ باہر افراتفری مچی ہوئی تھی۔ ارغمان کی گاڑی کے شیشے ٹوٹ چکے تھے اور وہ زمین پر گرا ہوا تھا۔ ایک حملہ آور دوبارہ گولی چلانے والا تھا کہ ایمن نے کچھ سوچے سمجھے بغیر ارغمان کے سامنے چھلانگ لگا دی۔ گولی ایمن کے کندھے کو چیرتی ہوئی نکل گئی۔ وہ کرا کر وہیں گر پڑی۔ ارغمان کے گارڈز نے حملہ آوروں کو بھگا دیا، لیکن ارغمان کی نظریں صرف ایمن پر تھی۔ ایمن، تم نے یہ کیا کیا؟ ارغمان نے اسے بازو میں بھر لیا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ ایمن نے درد سے آنکھیں بند کر لی۔ میں نے کہا تھا نا، میں تم جیسی نہیں ہوں۔ ارغمان نے اسے سختی سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ وہ اس لڑکی کو کھونے سے کتنا ڈرتا ہے۔ جس نفرت کو وہ سینے سے لگائے بیٹھا تھا وہ ایمن کی قربانی کے سامنے ڈھیر ہو گئی تھی۔ ہسپتال کی سفید دیواریں اور فضا میں پھیلی فنائل کی بو ارغمان کے اعصاب پر ہتھوڑے برسا رہی تھی۔ آپریشن تھیٹر کے باہر لگی سرخ لائٹ جیسے اس کے دل کے لہو کی عکاسی کر رہی تھی۔ اس کے سفید کف پر ایمن کے خون کے دھبے جم چکے تھے، وہی خون جو اس کے سینے پر گرا تھا جب ایمن نے اسے بچانے کے لیے اپنی جان داؤ پر لگائی تھی۔ صاحب، آپ تھوڑا آرام کر لیں، میں کافی لے کر آتا ہوں، اس کے خاص کارڈ مراد نے دھیمی آواز میں کہا۔
ارغمان نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ بس خالی نظروں سے سامنے لگی گھڑی کو دیکھ رہا تھا، جس کی سوئیاں جیسے رک سی گئی ہوں۔ اس کے ذہن میں بار بار ایمن کا وہ جملہ گونج رہا تھا، میں تم جیسی نہیں ہوں ارغمان، واقعی تم مجھ جیسی نہیں ہو ایمن۔ اس نے سرگوشی کی، میں نے تمہیں دکھ دیا، تمہاری عزت اچھالی، تمہارے بھائی کو جیل بھیجا، اور تم نے میری جان بچا لی، کیوں؟ اسی وقت آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹر باہر نکلے۔ ارغمان لپک کر ان کے پاس پہنچا۔ ڈاکٹر، وہ کیسی ہے؟ اس کی آواز میں وہ روپ نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سی تھر تھراہٹ تھی۔ ڈاکٹر نے اینک اتاری اور اطمینان سے سر ہلایا۔ فکر کی بات نہیں ہے مسٹر ارغمان، گولی کندھے کو چھو کر نکلی ہے، ہڈی محفوظ ہے لیکن خون بہت ہی زیادہ بہہ گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ کافی کمزور ہو گئی ہے۔ ہم نے ٹانکے لگا دیے ہیں، اب بس انہیں آرام کی ضرورت ہے۔ میں اس سے مل سکتا ہوں؟ ارغمان نے جلدی سے پوچھا۔ ابھی وہ بے ہوشی کی دوا کے اثر میں ہے، جیسے ہی ہوش آئے گا ہم انہیں وارڈ میں شفٹ کر دیں گے، پھر آپ مل سکتے ہیں۔ ڈاکٹر یہ کہہ کر آگے بڑھ گیا۔ ارغمان نے گہرا سانس لیا اور وہیں رکھی کرسی پر ڈھیر ہو گیا۔ اسے یوں لگا جیسے کسی نے اس کے پھیپھڑوں میں دوبارہ آکسیجن بھر دی ہو۔ وہ کچھ دیر وہیں بیٹھا رہا، پھر اسے عائزہ کا خیال آیا۔ اس نے مراد کو بلایا۔ مراد، گھر کال کرو اور پتہ کرو کہ عائزہ کیسی ہے، اسے اس ہنگامے کا پتہ تو نہیں چلا؟ جی صاحب، میں نے ماسی سکینہ سے بات کی ہے، عائزہ بی بی اپنے کمرے میں سو رہی تھی، انہیں کچھ نہیں پتہ چلا، مراد نے جواب دیا۔ ارغمان نے سر ہلا دیا۔ اسے سکون ہوا کہ عائزہ محفوظ ہے، لیکن اسے ایمن کے بھائی فارس کا خیال ستا رہا تھا۔ کیا واقعی فارس اتنا برا تھا؟ اگر ایمن اتنے نیک دل ہو سکتی ہے تو کیا اس کا بھائی واقعی ایک دھوکے باز ہو سکتا ہے؟ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس معاملے کے دوبارہ تحقیق کروائے گا۔ 2 گھنٹے بعد ایمن کو پرائیویٹ وارڈ میں شفٹ کر دیا گیا۔ وہ ابھی تک سو رہی تھی، اس کا رنگ پیلا پڑ چکا تھا اور ہاتھ پہ لگی ڈرپ سے قطرہ قطرہ دوائی اس کے جسم میں اتر رہی تھی۔ ارغمان نے دبے قدموں کمرے داخل ہوا اور اس کے بیڈ کے قریب رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے غور سے ایمن کے چہرے کو دیکھا، وہ نیند میں بھی پریشان لگ رہی تھی، اس کی بھویں تنی ہوئی تھیں۔ ارغمان نے غیر ارادی طور پر اپنا ہاتھ بڑھایا اور اس کی پیشانی پر بکھری لٹ کو پیچھے کیا۔ اس کا لمس اتنا نرم تھا کہ اسے خود بھی حیرت ہوئی۔ اچانک ایمن کی پلکیں جھپکی اور اس نے آہستہ سے آنکھیں کھولی۔ سامنے ارغمان کو دیکھ کر وہ ایک لمحے کے لیے گھبرا گئی اور اٹھنے کی کوشش کی، لیکن درد کی لہر نے اسے دوبارہ لیٹنے پر مجبور کر دیا۔ آپ لیٹی رہو ایمن، ہلنے کی کوشش مت کرو، ارغمان نے اسے سہارا دیتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں اب وہ پہلے والی سختی بالکل نہیں تھی۔ ایمن نے اسے حیرت سے دیکھا۔ تم ٹھیک ہو؟ تمہیں گولی تو نہیں لگی؟ ارغمان کا دل تڑپ اٹھا۔ میں ٹھیک ہوں ایمن، بالکل ٹھیک ہوں۔ لیکن تم نے یہ حماقت کیوں کی؟ تم مجھ سے نفرت کرتی ہو نا، پھر اپنی جان خطرے میں کیوں ڈالی؟ ایمن نے ایک پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ نظریں جھکا لی۔ نفرت اپنی جگہ ہے ارغمان، لیکن میں کسی کا قتل ہوتے نہیں دیکھ سکتی تھی، اور پھر تم نے مجھ سے نکاح کیا ہے، بھلے ہی وہ زبردستی کا ہو، لیکن دنیا کی نظر میں تم میری شوہر ہو۔ میرا ضمیر مجھے اجازت نہیں دیتا تھا کہ میں اپنے سامنے تمہیں مرنے دوں۔ ارغمان خاموش ہو گیا۔ اسے لگا جیسے ایمن کے ان سادہ الفاظ نے اس کی انا کے بڑے بڑے برج گرا دیے ہوں۔ تمہارا بھائی؟ ارغمان نے بات شروع کی تو ایمن کی آنکھوں میں فوراً چمک آ گئی۔ میں نے حکم دیا ہے کہ اسے جیل میں کوئی ہاتھ نہ لگائے، اور میں خود اس کے کیس کو دوبارہ دیکھ رہا ہوں۔ ایمن کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ شکریہ ارغمان، تمہارا بہت شکریہ، میرا بھائی پورا نہیں ہے، اسے کسی نے پھنسایا ہے۔ ہم دیکھیں گے ایمن، اگر وہ بے قصور ہوا تو میں خود اسے باہر نکالوں گا۔ اب تم آرام کرو۔ ارغمان نے کمبل اس کے گرد درست کیا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ کمرے سے باہر نکل گیا۔ باہر نکل کر ارغمان نے اپنی پرائیویٹ ڈیٹیکٹیو حیدر کو کال کی۔ ہیلو حیدر، مجھے فارس جلال کے کیس کی ایک تفصیل چاہیے۔ عائزہ کے ساتھ اس کا جو بھی تعلق تھا، اس کے پیچھے کون کون سے لوگ تھے، مجھے سب پتہ کرنا ہے۔ اور ہاں، عائزہ کی اس رات کی کال ڈیٹیلز بھی نکالو جب اس نے خودکشی کی تھی، مجھے لگتا ہے کہ ہم سے کچھ چھوٹ رہا ہے۔ اگلے 3 دن ارغمان نے ہسپتال میں ہی گزارے۔ وہ سارا وقت ایمن کے پاس رہتا، اس کی دوائیوں کا خیال رکھتا اور اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا۔ ایمن کو ارغمان کا یہ بدلا ہوا روپ کسی خواب کی طرح لگتا تھا۔ وہ شخص جو اسے دیکھنا نہیں چاہتا تھا، آج اس کے چھوٹے چھوٹے آرام کا خیال رکھ رہا تھا۔ ایک شام جب ایمن سو رہی تھی، ارغمان کے فون پر حیدر کی کال آئی۔ صاحب، آپ جو شک کر رہے تھے وہ صحیح نکلا، حیدر کی آواز پرجوش تھی۔ فارس جلال نے عائزہ بی بی کو دھوکہ نہیں دیا تھا۔ دراصل عائزہ بی بی کے کچھ کالج کے لڑکے تھے جو عائزہ بی بی کی دولت پر نظر رکھے ہوئے تھے۔
انہوں نے فارس کے نام سے جعلی اکاؤنٹ بنایا اور عائزہ بی بی کو میسیجز کیے۔ جس دن عائزہ بی بی نے خودکشی کی تھی اسی رات انہیں کسی نے کال کر کے یہ بتایا تھا کہ فارس نے کسی اور سے شادی کر لی ہے اور وہ صرف ان کا مذاق اڑا رہا تھا۔ ارغمان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ کیا؟ تو فارس کا اس سب میں کوئی ہاتھ نہیں تھا؟ نہیں، فارس تو اس رات اپنی بہن ایمن کے ساتھ ہسپتال میں تھا کیونکہ ان کی والدہ کی طبیعت خراب تھی۔ وہ عائزہ بی بی سے ملا ہی نہیں تھا۔ وہ تمام ویڈیوز اور آڈیوز جو آپ کو دکھائی گئی وہ سب ایڈیٹڈ تھی۔ ارغمان نے فون بند کر دیا اور دیوار کے ساتھ لگ گیا۔ اس کا سر چکرانے لگا۔ اس نے ایک معصوم خاندان کی زندگی برباد کر دی تھی۔ اس نے ایمن جیسی لڑکی کو اغوا کیا، اسے ذلیل کیا، صرف ایک غلط فہمی کی بنیاد پر۔ وہ بھاگتا ہوا ایمن کے کمرے میں داخل ہوا۔ ایمن جاگ رہی تھی اور کوئی کتاب پڑھ رہی تھی۔ ارغمان کو اس طرح بدحواس دیکھ کر وہ ڈر گئی۔ ارغمان، کیا ہوا؟ تم ٹھیک تو ہو؟ ارغمان اس کے بیڈ کے قریب فرش پر بیٹھ گیا اور اپنا سر ایمن کے ہاتھوں میں دے دیا۔ اس کے کندھے لرز رہے تھے۔ مجھے معاف کر دو ایمن، میں ایک گناہ گار انسان ہوں۔ میں نے تمہارے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی ہے۔ ایمن حیران رہ گئی۔ ارغمان، یہ کیا کہہ رہی ہو؟ اٹھو، کیا ہوا ہے؟ ارغمان نے روتے ہوئے اسے سب کچھ بتا دیا۔ فارس کی بے گناہی، وہ سازش جو ان کے خلاف رچی گئی تھی، وہ اپنی سنگدلی کا اعتراف۔ ایمن سب سن کے ساکت رہ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ خوش ہو کہ اس کا بھائی بے قصور ہے، یا اس بات پر روئے کہ اس سب کی قیمت اسے کتنی بھاری چکانی پڑی۔ میں آج ہی فارس کو رہا کرواؤں گا، ارغمان نے ایمن کے ہاتھ چومتے ہوئے کہا، اور تمہیں بھی آزاد کر دوں گا۔ تم جہاں جانا چاہو جا سکتی ہو۔ میں زبردستی کے نکاح کو ختم کر دوں گا۔ ایمن نے ارغمان کے چہرے کو دیکھا۔ اس میں اب وہ نفرت نہیں تھی بلکہ ایک سچا پچھتاوا تھا۔ ارغمان، آزادی تو تم نے مجھے دے دی، لیکن کیا تم خود کو معاف کر پاؤ گی؟ ارغمان خاموش رہا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے گناہ اتنے بڑے ہیں کہ شاید وہ خود کو کبھی معاف نہ کر سکے۔ 2 دن بعد ایمن ہسپتال سے ڈسچارج ہو کر گھر آ گئی۔ ارغمان اسے اپنے پرانے گھر نہیں بلکہ ایک نئے بنگلے پر لے گیا جو اس نے ایمن کے لیے تیار کروایا تھا۔ فارس بھی وہاں موجود تھا۔ جیسے ہی ایمن نے اپنے بھائی کو دیکھا وہ دوڑتی ہوئی اس کے گلے لگ گئی۔ دونوں بہن بھائی دیر تک روتے رہے۔ ارغمان دور کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بھی نمی تھی۔ ایمن، مجھے ارغمان نے سب بتایا ہے، فارس نے ایمن کی آنسوں کو پوچھتے ہوئے کہا۔ اس نے مجھ سے معافی مانگی ہے اور ہمارے نقصان کا ازالہ کرنے کا وعدہ کیا ہے، لیکن میں تمہارے بارے میں پریشان ہوں کہ تم ٹھیک ہو۔ اس نے تمہارے ساتھ… ایمن نے ارغمان کی طرف دیکھا۔ ارغمان نے نظریں جھکا لی۔ بھائی، جو ہوا وہ ایک برا خواب تھا، اب سب ٹھیک ہے۔ ارغمان نے اپنی غلطی مان لی ہے اور یہی سب سے بڑی بات ہے۔ ارغمان آگے بڑھا اور فارس سے ہاتھ ملایا۔ فارس، میں جانتا ہوں کہ میری معافی کافی نہیں ہے، لیکن میں اپنی باقی زندگی اس نقصان کو پورا کرنے میں گزار دوں گا۔ ایمن اب آزاد ہے، وہ آپ کے ساتھ جا سکتی ہے۔ فارس نے ایمن کی طرف دیکھا۔ چلو ایمن، گھر چلتے ہیں، ممی تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ ایمن چلنے لگی لیکن اس کے قدم رک گئے۔ اس نے مڑ کر ارغمان کو دیکھا جو تنہا کھڑا تھا۔ اسے ماسی سکینہ کی باتیں یاد آئی کہ ارغمان نے عائزہ کو ماں باپ بن کے پالا تھا۔ آج ارغمان کے پاس کوئی نہیں تھا۔ تم جاؤ بھائی، میں آتی ہوں، ایمن نے فارس سے کہا۔ ایمن ارغمان کے پاس آئی۔ ارغمان، تم نے کہا تھا کہ میں آزاد ہوں، لیکن کیا تم جانتے ہو کہ ایک عورت کے لیے نکاح کے بعد آزادی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ارغمان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ مطلب یہ کہ تم نے مجھے دنیا کے سامنے اپنی بیوی مانا ہے۔ اب اگر میں تمہیں چھوڑ کے چلی گئی تو دنیا مجھے کبھی سکون سے جینے نہیں دے گی، اور پھر میں نے تمہیں معاف کر دیا ارغمان۔ ارغمان کی آنکھوں میں امید کی کرن جاگی۔ واقعی ایمن، تم میرے ساتھ رہوگی؟ میں رہوں گی، لیکن ایک شرط پر، ایمن نے مسکرا کے کہا۔ تمہیں عائزہ کو ٹھیک کرنا ہوگا اور تمہیں دوبارہ وہ ارغمان پڑھنا ہوگا جسے ماں سے سکینہ یاد کرتی ہے، وہ ارغمان جس کے سینے میں دل دھڑکتا تھا۔ ارغمان نے جذبات سے مغلوب ہو کر ایمن کا ہاتھ تھام لیا۔ میں وعدہ کرتا ہوں ایمن، میں بدل جاؤں گا۔ اگلے چند مہینے بہت ہی مصروف گزرے۔ ایمن اور ارغمان نے مل کر عائزہ کی دیکھ بھال کی۔ ایمن نے عائزہ کے ساتھ ایک سہیلی جیسا رشتہ بنا لیا۔ وہ اسے کہانی سناتی، اس کے بال بناتی اور اسے زندگی کی طرف واپس لانے کی کوشش کرتی۔ ایک دن عائزہ نے ایمن کا ہاتھ پکڑ کے کہا، تم بہت ہی اچھی ہو ایمن، میرا بھائی خوش قسمت ہے کہ اسے تم ملی۔ یہ سن کر ارغمان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ عائزہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو رہی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ ارغمان کا گھر بھی دوبارہ خوشیوں سے بھرا تھا۔ ارغمان اب بزنس کے ساتھ چیریٹی کے کاموں میں بھی حصہ لینے لگا تھا۔ وہ اکثر غریب بچوں کے سکول جاتا اور ان کی مدد کرتا۔
ایمن اس کے ساتھ ہر قدم پہ کھڑی ہوتی۔ ان کے درمیان اب وہ نفرت نہیں تھی، بلکہ ایک انکہی محبت پروان چڑھ رہی تھی۔ ایک شام وہ دونوں لان میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ ایمن، کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ اگر تم میری زندگی میں نہ آتی تو میرا کیا ہوتا؟ ارغمان نے ایمن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ایمن نے چائے کا سپ لیا اور مسکرائی۔ شاید تم اب بھی اسی اندھیرے کمرے میں بیٹھے بدلے کی آگ میں جل رہے ہوتے۔ ہاں، تم نے مجھے جینا سکھا دیا ایمن۔ تم نے مجھے بتایا کہ معاف کرنا بدلہ لینے سے کتنا بہتر ہے۔ ارغمان نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ آئی لو یو ایمن۔ ایمن کے گال سرخ ہو گئے۔ اس نے شرما کر نظر جھکا لی۔ آئی لو یو ٹو ارغمان۔ آسمان پر ستارے چمک رہے تھے اور فضا میں ایک عجیب سے سکون تھا۔ صبح کا سورج کھڑکی کے پردوں سے چھن کر کمرے میں آ رہا تھا۔ ایمن نے آنکھیں کھولی تو سامنے ارغمان کو گہری نیند میں سوتے ہوئے پایا۔ اس کے چہرے پر اب وہ پہلے جیسی تلخی نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سا سکون تھا۔ ایمن نے دھیرے سے اٹھنے کی کوشش کی کہ کہیں ارغمان کی آنکھ کھل نہ جائے، لیکن جیسے ہی اس نے اپنا ہاتھ کھینچا، ارغمان نے نیند میں ہی اس کی کلائی پکڑ لی۔ اتنی جلدی کہاں جا رہی ہو؟ ارغمان نے آنکھیں کھولے بغیر مسکرا کے پوچھا۔ اس کی آواز میں صبح کی نیند والی بھاری پن تھی۔ ایمن تھوڑے شرما گئی۔ ارغمان، چھوڑیے، ناشتے کا وقت ہو گیا ہے۔ ماں سے سکینہ اکیلی کچن میں ہوں گی، اور آج عائزہ نے کہا تھا کہ وہ میرے ہاتھ کے پراٹھے کھائے گی۔ ارغمان نے آنکھیں کھولی اور ایمن کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ پراٹھے تو عائزہ کھائے گی، لیکن میرا کیا؟ مجھے تو اپنی بیوی کا وقت چاہیے۔ آپ کو وقت ملے گا، لیکن پہلے کام۔ ایمن نے اپنا ہاتھ چھڑایا اور بیڈ سے اتر گئی۔ جلدی تیار ہو کر نیچے آئیں، دیر ہو رہی ہے۔ ارغمان ہنس پڑا اور تکیے پہ سر رکھ کر اسے جاتے دیکھنے لگا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی گھر ہے جہاں کچھ عرصے پہلے صرف خاموشی اور نفرت کا راج تھا۔ آج یہاں قصے تھے، خوشبو تھی اور سب سے بڑھ کر محبت تھی۔ نیچے کچن میں ماسی سکینہ آٹا گوندھ رہی تھی۔ ایمن کو دیکھ کر ان کے چہرے پر رونق آ گئی۔ آئیے بیٹی، میں نے چائے چولہے پہ رکھ دی ہے، بس پراٹھے بنانے باقی ہے۔ ماسی، آپ بیٹھے، میں خود بنا لیتی ہوں۔ ایمن نے چولہا جلایا اور توا گرم کرنے کا انتظار کرنے لگی۔ آج عائزہ کیسی ہے؟ رات اسے نیند ٹھیک سے آئی تھی؟ جی بیٹی، ماشاء اللہ، اب تو وہ بہت بہتر ہے۔ کل شام کو باغ میں ٹہل بھی رہی تھی اور آپ کو پوچھ رہی تھی۔ ماسی نے دعا دیتے ہوئے کہا۔ اللہ آپ دونوں کی جوڑی سلامت رکھے، آپ نے اس گھر کو واقعی گھر بنا دیا ہے۔ ایمن کچھ کہنے ہی والی تھی کہ اچانک عائزہ کچن میں داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، جو اس کی صحت یابی کی نشانی تھی۔ بھابھی، خوشبو تو بہت ہی اچھی آ رہی ہے۔ کیا آج واقعی ہی مولی والے پراٹھے بن رہے ہیں؟ عائزہ نے اشتیاق سے پوچھا۔ ہاں عائزہ، تمہاری پسند کی، ایمن نے پیڑا بناتے ہوئے کہا۔ تم جا کر ٹیبل پر بیٹھو، میں بس لاتی ہوں۔ ناشتے کی میز پر ارغمان بھی آ گیا۔ سب مل کر ہنسی مذاق کر رہی تھی کہ اچانک ارغمان کے فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے اسکرین پر دیکھی تو اس کے ماتھے پہ بل پڑ گئی۔ وہ فون اٹھا کر تھوڑا دور چلا گیا۔ جی حیدر، کیا خبر ہے؟ ارغمان کی آواز اب دوبارہ سخت ہو گئی تھی۔ صاحب، وہ شخص دوبارہ شہر میں دیکھا گیا ہے۔ شمشیر، وہی جس نے پارٹی پر حملہ کروایا تھا، وہ ابھی تک رپوش تھا، لیکن مخبروں نے بتایا ہے کہ وہ اب بھی آپ کے قریبی لوگوں پر نظر رکھ رہا ہے۔ حیدر نے دوسری طرف سے خبردار کیا۔ ارغمان کی مٹھی بھینچ گئی۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی؟ کیا اسے پتہ نہیں کہ ارغمان سالار اب خاموش نہیں بیٹھے گا؟ صاحب، اس بار وہ زیادہ خطرناک لگ رہا ہے۔ اس کے ساتھ کچھ نئے لوگ بھی شامل ہوئے ہیں۔ آپ کو اپنی اور ایمن بی بی کی سیکیورٹی بڑھانی ہوگی۔ ارغمان نے فون بند کیا اور دوبارہ میز پر آ کر بیٹھ گیا، لیکن اس کی بھوک اٹھ چکی تھی۔ ایمن نے اس کی تبدیلی کو بھانپ لیا۔ ارغمان، کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے نا؟ ایمن نے پریشانی سے پوچھا۔ ہاں، بس آفس کا تھوڑا کام ہے، تم فکر مت کرو، ارغمان نے مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ ایمن، آج سے تم اکیلی کہیں نہیں جاؤ گی۔ اگر کہیں جانا ہوا تو مراد کو ساتھ لے کر جانا اور مجھے بتا کر جانا۔ ایمن حیران رہ گئی۔ لیکن کیوں؟ ابھی تو سب ٹھیک ہوا تھا نا؟ بس میری بات مان لو، حالات تھوڑے خراب ہیں، میں کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتا، ارغمان نے سختی سے کہا اور اٹھ کر چلا گیا۔ ایمن کو اس کا یہ بدلا ہوا انداز اچھا نہیں لگا تھا۔ اسے پرانی باتیں یاد آنے لگی جب ارغمان اسے قید رکھتا تھا، لیکن وہ جانتی تھی کہ اس بار وجہ نفرت نہیں بلکہ فکر ہے۔ دوپہر کے وقت ایمن لائبریری میں بیٹھی کچھ پڑھ رہی تھی کہ ماسی سکینہ نے آ کر بتایا کہ باہر کوئی ملنے آیا ہے۔ کون ہے ماسی؟ ایمن نے کتاب بند کرتے ہوئے پوچھا۔ کوئی صاحب ہے، کہہ رہے ہیں کہ ارغمان صاحب کی پرانی دوست ہے، ماسی نے جواب دیا۔ ایمن باہر ڈرائنگ روم میں آئی۔ وہاں ایک لمبا قد کا شخص بیٹھا تھا جس نے دھوپ کا چشمہ لگایا ہوا تھا۔ ایمن کو دیکھ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا اور چشمہ اتارا۔
اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی جو ایمن کو اچھی نہیں لگی۔ السلام علیکم، میں شمشیر ہوں، ارغمان کا پرانا دوست اور بزنس پارٹنر۔ اس نے ہاتھ ملانے کے لیے آگے بڑھایا، لیکن ایمن نے صرف سر ہلایا اور جواب دیا، وعلیکم السلام۔ ارغمان تو آفس میں ہے، آپ کو شاید وہاں جانا چاہیے تھا، ایمن نے خشک لہجے میں کہا۔ او، مجھے پتہ ہے کہ وہ آفس میں ہے، میں تو دراصل آپ سے ملنے آیا تھا، شمشیر نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ سنا ہے ارغمان نے بڑی دھوم دھام سے شادی کی ہے، تو سوچا بھابھی کو مبارکباد دے دوں۔ ایمن کو اس کی بات کرنے کا انداز پسند نہیں آیا۔ شکریہ، اب اگر آپ کی مبارکباد ہو گئی ہو تو مجھے کچھ کام ہے، شمشیر ہنسا۔ بڑی جلدی میں ہے آپ، ارغمان نے آپ کو بتایا نہیں کہ ہم کتنے پرانے دوست ہیں؟ خیر، اسے میرا سلام کہیے گا اور کہیے گا کہ شمشیر واپس آ گیا ہے اور اب وہ اپنا پورا حساب کرے گا۔ وہ یہ کہہ کر اٹھا اور باہر نکل گیا۔ احمد وہیں کھڑی رہ گئی، اس کے دل میں ایک انجانا خوف بیٹھ گیا۔ اسے ارغمان کی صبح والی پریشانی اب سمجھ آ رہی تھی۔ وہ فوراً اوپر گئی اور ارغمان کو کال کی۔ ارغمان، یہاں کوئی شمشیر نام کا آدمی آیا تھا۔ ایمن کی آواز کانپ رہی تھی۔ کیا؟ ارغمان دوسری طرف چیخا۔ وہ گھر آیا تھا، اس نے تمہیں کچھ کہا؟ تم ٹھیک ہو؟ میں ٹھیک ہوں، وہ بس کچھ عجیب سی باتیں کر رہا تھا اور حساب پورا کرنے کا کہہ رہا تھا۔ ایمان، تم ابھی کے ابھی دروازہ لاک کرو اور گارڈ کو بولو کہ کسی کو اندر نہ آنے دے، میں بس آ رہا ہوں۔ ارغمان نے فون کاٹ دیا۔ آدھے گھنٹے میں ارغمان گھر پہنچ گیا۔ وہ غصے اور فکر سے پاگل ہو رہا تھا۔ اس نے ایمن کو دیکھتے ہی گلے لگا لیا۔ میں نے کہا تھا نا ایمن، تم اکیلی کسی سے نہیں ملو گی، وہ شخص درندہ ہے، وہ شخص مجھے نقصان پہنچانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ ارغمان نے اس کے بال سہلاتے ہوئے کہا۔ ارغمان، آخر یہ شمشیر ہے کون اور اس کا تمہارے ساتھ کیا جھگڑا ہے؟ ایمن نے پوچھا۔ ارغمان نے گہرا سانس لیا اور اسے صوفے پر بٹھایا۔ یہ بہت پرانی کہانی ہے ایمن، شمشیر اور میں کبھی پارٹنر تھے، لیکن وہ غلط کاموں میں ملوث تھا۔ وہ منشیات کا کاروبار کرنا چاہتا تھا جس میں سخت خلاف تھا۔ میں نے نہ صرف اس کی پارٹنرشپ ختم کی بلکہ اس کے خلاف گواہی بھی دی، جس کی وجہ سے اسے 2 سال جیل کاٹنی پڑی۔ تب سے وہ میرا جانی دشمن بن گیا ہے۔ ایمن کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ تو اب وہ بدلہ لینے آیا ہے؟ ہاں، لیکن اب میں اسے کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ ارغمان، اس کی آنکھوں میں دوبارہ وہی پرانی سختی آ گئی تھی۔ مراد، ادھر آؤ۔ مراد فوراً حاضر ہوا۔ جی صاحب، آج سے گھر کی سیکیورٹی دگنی کر دو، کوئی بھی پرندہ پر نہ مار سکے، اور ایمن بی بی کے ساتھ ہر وقت 2 گارڈ رہیں گے۔ ارغمان نے حکم دیا۔ ایمن کو یہ سب اچھے نہیں لگ رہا تھا، لیکن وہ جانتی تھی کہ یہ ضروری ہے۔ اگلے چند دن گھر میں تناؤ کا ماحول رہا تھا۔ ارغمان اب آفس سے جلدی آ جاتا اور زیادہ تر وقت ایمن کے پاس گزارتا، لیکن اس سب میں عائزہ کی طبیعت دوبارہ خراب ہونے لگی۔ وہ گھر کی اس گھٹن اور سیکیورٹی سے ڈرنے لگی تھی۔ بھابھی، ہم کہیں باہر کیوں نہیں جا سکتے؟ مجھے دم گھٹتا ہوا محسوس ہوتا ہے، عائزہ نے ایک شام روتے ہوئے ایمن سے کہا۔ ایمن نے اسے گلے لگا لیا۔ بس کچھ دن کی بات ہے عائزہ، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تم چاہو تو ہم چھت پر جا کر تھوڑی دیر واک کر سکتے ہیں۔ وہ دونوں چھت پر چلی گئی۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور بادل چھائے ہوئے تھے۔ عائزہ کو تھوڑا سکون ملا۔ وہ دونوں باتیں کر رہی تھی کہ اچانک ایمن کو محسوس ہوا کہ سامنے والی عمارت کی چھت پر کوئی حرکت ہے۔ اس نے غور سے دیکھا تو وہاں ایک شخص کھڑا تھا جس کے ہاتھ میں دوربین تھی۔ جیسے ہی اس شخص نے دیکھا کہ ایمن اسے دیکھ رہی ہے، وہ پیچھے ہٹ گیا۔ عائزہ، نیچے چلو، جلدی۔ ایمن نے عائزہ کا ہاتھ پکڑا اور سیڑھیوں کی طرف بھاگی۔ کیا ہوا بھابھی؟ آپ اتنی ڈر کیوں رہی ہیں؟ عائزہ گھبرا گئی۔ کچھ نہیں، بس نیچے چلو۔ ایمن نے اسے کمرے میں بند کیا اور ارغمان کے پاس آ گئی۔ ارغمان اسٹڈی روم میں بیٹھا کسی فائل پہ کام کر رہا تھا۔ ایمن نے اسے سب بتایا۔ ارغمان نے فوراً حیدر کو فون کیا اور اس عمارت کی تلاشی لینے کو کہا۔ پتہ چلا کہ شمشیر کے آدمی واقعی ان پر نظر رکھ رہے تھے۔ ارغمان کو اب احساس ہوا کہ گھر بھی اب محفوظ نہیں رہا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ایمن اور عائزہ کو شہر سے دور اپنے فارم ہاؤس میں منتقل کر دے گا، جہاں کسی کو ان کا پتہ نہیں ہوگا۔ ارغمان، میں کہیں نہیں جاؤں گی، تمہیں اکیلا چھوڑ کر، ایمن نے سختی سے کہا۔ جب ارغمان نے اسے اپنا فیصلہ سنایا، ایمن، میری بات سمجھو، وہاں تم محفوظ رہو گی، یہاں رہ کر تم میری کمزوری بن جاؤ گی اور میں دشمن کا مقابلہ نہیں کر پاؤں گا۔ ارغمان نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ نہیں ارغمان، ہم میاں بیوی ہیں، دکھ ہو یا سکھ ہم ساتھ رہیں گے۔ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم مل کر ہر مشکل کا سامنا کریں گے، کیا وہ جھوٹ تھا؟ ایمن کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ارغمان ہار گیا، وہ ایمن کی ضد کے سامنے کبھی نہیں جیت سکا تھا۔ ٹھیک ہے، تم یہیں رہو گی، لیکن تم وعدہ کرو کہ تم کمرے سے باہر نہیں نکلو گی جب تک میں نہ کہوں۔ ایمن نے سر ہلایا۔ وہ جانتی تھی کہ آنے والا وقت بہت کٹھن ہے، لیکن اسے ارغمان پہ پورا بھروسہ تھا۔
رات کے 2 بجے ہی تھے، پورا گھر سو رہا تھا سوائے ارغمان کی۔ وہ گارڈز کے ساتھ باہر لان میں چکر لگا رہا تھا۔ اچانک گھر کی بجلی چلی گئی، چاروں طرف گھپ اندھیرا چھا گیا۔ مراد، جنریٹر چلاؤ، ارغمان نے آواز دی، لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ اسے دال میں کچھ کالا لگا۔ اس نے اپنی پسٹل نکالی اور ایمن کے کمرے کی طرف بھاگا۔ راستے میں اسے ایک گارڈ کی لاش ملی۔ اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ ایمن، عائزہ، وہ چلایا۔ کمرے کے اندر سے چیخنے کی آواز آئی۔ ارغمان نے لات مار کر دروازہ کھولا تو دیکھا کہ 2 نقاب پوش آدمیوں نے ایمن اور عائزہ کو پکڑا ہوا ہے اور شمشیر ہاتھ میں گن لیے کھڑا مسکرا رہا ہے۔ خوش آمدید ارغمان، میں تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ شمشیر کی آواز اس خاموشی میں زہر کی طرح گھلی۔ انہیں چھوڑ دو شمشیر، تمہارا جھگڑا مجھ سے ہے، عورتوں کو بیچ میں کیوں لا رہی ہو؟ ارغمان نے اپنی گن اس پر تان لی۔ اوہ ارغمان سالار، تم بھول گئے کہ تم نے مجھے جیل بھیج کر میری ماں کو اکیلا چھوڑا تھا۔ وہ صدمے سے مر گئی ارغمان، اور اب تم ویسا ہی صدمہ سہو گے۔ شمشیر نے گن ایمن کی پیشانی پر رکھ دی۔ ایمن ساکت کھڑی تھی، اس کی آنکھیں ارغمان پر جمی تھی۔ وہ ڈری ہوئی نہیں تھی، بلکہ اس کی آنکھوں میں ارغمان کے لیے ایک پیغام تھا، وہ ہمت نہ ہارے۔ شمشیر پلیز، میں معافی مانگتا ہوں، تمہیں جو چاہیے لے لو، بس انہیں کچھ مت کہو۔ ارغمان کی آواز میں پہلی بار التجا تھی۔ معافی؟ ارغمان سالار معافی مانگ رہا ہے؟ یہ منظر دیکھنے لائق ہے، شمشیر نے کہہ کر لگایا، لیکن بہت دیر ہو گئی ہے۔ آج میں تمہاری سب سے قیمتی چیز تم سے چھین لوں گا۔ جیسے ہی شمشیر نے ڈگر دبانے کی کوشش کی، ایمن نے پوری طاقت سے اسے دھکا دیا اور عائزہ کو لے کر نیچے جھک گئی۔ اسی لمحے ارغمان نے گولی چلائی جو شمشیر کے کندھے پر لگی۔ کمرے میں فائرنگ شروع ہو گئی۔ ارغمان نے پینترا بدل کر شمشیر کے آدمیوں پر گولیاں چلائی۔ ایک گولی ارغمان کے بازو کو چھیتی ہوئی نکل گئی، لیکن اس نے پرواہ نہیں کی۔ باہر سے پولیس کے سائرن کی آوازیں آنے لگی۔ حیدر پولیس کے ساتھ پہنچ چکا تھا۔ شمشیر نے دیکھا کہ وہ پھنس گیا ہے۔ اس نے کھڑکی سے چھلانگ لگانے کی کوشش کی، لیکن ارغمان نے اسے پکڑ لیا۔ دونوں کے درمیان گتھم گتھم لڑائی شروع ہو گئی۔ ارغمان اپنے غصے اور نفرت کا پورا زور شمشیر پر نکال رہا تھا۔ تم نے میرے خاندان کو ہاتھ لگانے کی جرت کیسے کی؟ ارغمان نے اسے زمین پہ پٹکا اور مکوں کی بارش شروع کر دی۔ پولیس اندر آئی اور شمشیر کو گرفتار کر لیا۔ ارغمان ہانپتا ہوا وہیں بیٹھ گیا۔ ایمن دوڑتی ہوئی اس کے پاس آئی اور اسے سہارا دیا۔ ارغمان، تم ٹھیک ہو؟ خون نکل رہا ہے تمہارے بازو سے۔ ارغمان نے ایمن کا ہاتھ تھام لیا۔ میں ٹھیک ہوں ایمن، تم اور عائزہ محفوظ ہو، یہی میرے لیے کافی ہے۔ عائزہ بھی روتی ہوئی ان کے گلے لگ گئی۔ آج واقعی ان کی زندگی کا سب سے بڑا دشمن اپنے انجام کو پہنچ گیا تھا۔ واقعے کے 1 ہفتے بعد گھر میں دوبارہ سکون آ گیا تھا۔ شمشیر کو تاحیات جیل ہو گئی تھی۔ ارغمان نے گھر کی تمام سیکیورٹی ختم کر دی تھی، کیونکہ اب اسے کسی کا ڈر نہیں تھا۔ وہ دونوں آج دوبارہ اسی لان میں بیٹھے تھی جہاں ایک وقت میں صرف تلخی ہوتی تھی۔ ایمن، اس رات میں نے واقعی تمہیں کھونے کا سوچ لیا تھا، ارغمان نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے احساس ہوا کہ میری دولت، میری طاقت سب بیکار ہے اگر تم میرے پاس نہ ہو۔ ایمن نے اس کے کندھے پہ سر رکھا۔ اب ہم ہمیشہ ساتھ رہیں گے ارغمان، کوئی ہمیں الگ نہیں کر سکتا۔ اسی وقت فارس گیٹ سے اندر داخل ہوا، اس کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی۔ سرپرائز! فارس نے ہنستے ہوئے کہا۔ ارغمان، ایمن، میں آپ کو کسی سے ملوانا چاہتا ہوں۔ ایمن اور ارغمان حیرت سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ فارس کے ساتھ وہ لڑکی تھی جس کا ذکر عائزہ کی ڈائری میں تھا، جس سے فارس واقعی محبت کرتا تھا، لیکن غلط فہمیوں کی وجہ سے سب بکھر گیا تھا۔ یہ زویا ہے، فارس نے تعارف کروایا، اور ارغمان، تمہاری وجہ سے ہمیں دوبارہ ملنے کا موقع ملا ہے۔ ارغمان مسکرایا۔ خوش آمدید زویا، یہ گھر اب تمہارا بھی ہے۔ عائزہ بھی اندر سے نکل آئی۔ زویا کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں پہلے تو حیرت آئی، پھر ایک سکون۔ اسے اب یقین ہو گیا تھا کہ فارس نے اسے کبھی دھوکہ نہیں دیا تھا، وہ تو خود حالات کا شکار تھا۔ گھر میں اب چاروں طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ ارغمان اور ایمن کی محبت نے صرف ان کی زندگی نہیں بدلی تھی، بلکہ ان سے جڑے ہر انسان کو ایک نئی زندگی دی تھی۔ ایمن نے ارغمان کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، دیکھا ارغمان، معاف کر دینے میں کتنی راحت ہے۔ ارغمان نے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ ہاں ایمن، تم صحیح کہتی تھی، نفرت کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے، اور محبت ہر زخم کو بھر دیتی ہے۔